नहल बाय नूर फातिमा। एपिसोड 3। गेट के बाहर खड़ा ईसा बेचैन था, मुस्तरिब था, परेशान था। गर्ज हर वो लफ्ज़ जो इस वक्त किसी मनफी जज्बे का हो सकता था वो उस पर सादिक आ रहा था। आखिरी चंद लड़कियां गेट से बाहर निकलीं और उसकी उम्मीद दम तोड़ गई। चलो, जैन को इशारा करता वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। तुम्हारी कुरत कुछ ज़्यादा ही छुट्टियां नहीं करती? मदारिस में इम्तिहानात का सीज़न चल रहा है, ऐसे मौके पर छुट्टियां ही दे दी जाती हैं। वो गाड़ी का मोड़ काट रहा था। अब वहीं उसी इलाके से शुरुआत करेंगे। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। रुक कर उसे देखा। ज़्यादा बोलो मत और ड्राइविंग पर ध्यान दो, मौसम ख़राब हो रहा है, ऊपर से सर्दियां हैं, रात कहाँ रुकेंगे? ईसा ने सर झटक कर तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ करती। मौसम सुबह से ही ख़राब हो रहा था। हल्की हल्की सी बारिश मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा कर रही थी। गो वो ऐसे मौसम के आदी थे कि इस्लामाबाद में सर्दियाँ मुल्तान से ज़्यादा ही सख्त होती थीं। लेकिन इस वक्त वो दोनों कम अज़ कम कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते थे जहाँ वो रह सकें। असर के करीब वो इस इलाके में पहुँचे जहाँ ईसा को कुरत के मुतल्लिक शक था कि वो वहीं कहीं की रहने वाली होगी। उससे पीछे एक मरकज़ी शाहराह थी जो आगे जाकर शहर से मिल जाती थी। उन्होंने रिक्शा उससे पीछे खोया था, सो मुमकिन था वो इसी इलाके की रहने वाली हो। क्योंकि शहर यहाँ से फासले पर था, कम अज़ कम वो रिक्शे पर हर रोज़ इस कदर फासला तय करके इतनी दूर मदरसे नहीं आती होगी, जबकि शहर में कई मदारिस थे। इलाका ना मुकम्मल देही था न शहरी। मकानात पक्के थे और रास्ते कच्चे। कहीं दरख्त शुरू हो जाते और कहीं आबादी शुरू हो जाती। गो असर का वक्त था, लेकिन मौसम की ख़राबी के बाइस मगरिब का गुमान हो रहा था। बारिश तेज़ हो रही थी और उनकी गाड़ी भी अब जवाब देने लगी थी। रास्ते में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिला जो वो पेट्रोल डलवा लेता। जब बहुत देर तलाश के बाद भी उन्हें रहने के लिए कोई होटल ना मिला तो वो एक चौक नुमा जगह पर रुक गए। वहाँ पेट्रोल पंप के नाम पर किसी ने एक पंप लगा रखा था। गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर उसने थोड़ा सा आगे जाकर कार रोक दी जहाँ चंद लोग बैठे नजर आ रहे थे। मैं पता करता हूँ, तुम यहीं बैठो, उसने जैन से कहते हुए छाता निकाला जो वो रास्ते से ले चुके थे और सामने दुकान पे बैठे लोगों की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ चंद दुकानें थीं जिनमें से दो के आगे छज्जा सा बना रखा था। मकामी लोगों के अलावा चंद राहगीर भी थे जो यकीनन बारिश से बचने के लिए वहाँ पनाह लिए हुए थे। एक्सक्यूज़ मी। बातों में महव बुजुर्ग और नौजवान खामोश हुए और सामने खड़े लड़के को देखा जिसने ब्लू जीन्स पे वाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट पहन रखी थी। बारिश से बचने के लिए छाता भी तान रखा था। जी? बख्श चाचा फ़ौरन आगे आए कि शायद उनकी दुकान से कुछ चाहिए था। यहाँ कोई होटल होगा? होटल तो नहीं है जी यहाँ। कोई और जगह जहाँ आज रात रुक सकें? बारिश की बौछार के बाइस उसे ज़रा ऊंचा बोलना पड़ रहा था। नहीं जनाब, छोटा सा इलाका है यहाँ, आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी। अब के मजमे से किसी और की आवाज़ गूंजी। ईसा थोड़ा मायूस हुआ कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ऐसे मौसम में वो दोनों आगे नहीं जा सकते थे। ओके, वो मज़ीद कुछ पूछने का इरादा तर्क करता पलटने लगा जब पीछे से किसी की आवाज़ आई। एक जगह है जहाँ आप रुक सकते हैं। मस्जिद? जी, मस्जिद। मस्जिद में कैसे रह सकते हैं हम? छोटा सा इलाका है ये, यहाँ आपको कोई होटल या कोई और जगह नहीं मिलेगी रुकने के लिए सिवाय मस्जिद के। मैं इमाम साहब से बात करके आता हूँ। जाबिर नामी वो शख्स गोया खुद ही कयास लगा गया था कि वो दोनों यहीं रुकेंगे। ईसा? जहन थोड़ा करीब खिसका। हाँ, हम यहाँ रुकेंगे? उसने सामने नज़र आते सफ़ेद गुंबद को देखा। कोई और ऑप्शन नहीं है? फिर भी? क्या फिर भी? मस्जिद या सुबह चले जाएंगे? वो अब के बेजार हुआ। जैन बुड़बुड़ाते हुए पीछे हो गया। यहाँ तो कोई सोने का इंतज़ाम भी नहीं होगा। देखते हैं, वरना कहीं और चलेंगे। उसे जवाब देकर वो सामने देखने लगा जहाँ से उस आदमी के साथ सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कोई बुज़ुर्ग आ रहे थे। वो आदमी उनसे बात करके उनकी तरफ आ गया। इमाम साहब से बात कर ली है मैंने, आप लोग यहाँ रुक जाएं। वो वैसे भी रात में मस्जिद को ताला नहीं लगाते। बहुत शुक्रिया आपका। जाबिर सर हिला के चला गया तो वो कुछ देर वहीं ठहरे रहे। जाने वो सफ़ेद कपड़ों वाले बुज़ुर्ग कहाँ गए थे। बारिश कुछ हल्की थी लेकिन आसार बता रहे थे कि किसी भी वक्त तेज़ बारिश शुरू हो सकती है।
بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا وقت لگ گیا۔ بجلی کی تاریں ننگی تھیں، بارش کی وجہ سے کسی کو کرنٹ نہ لگے اس لیے انہیں سمیٹ رہا تھا۔ میرا نام نعمان اسماعیل ہے، یہاں کا امام مسجد ہوں، وہ وضاحت دیتے ہوئے گویا ہوئے تو ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ وہ 50 کی عمر کے پروقار سے شخص تھے، چہرے پہ داڑھی اور سر پہ ٹوپی تھی، تاثرات نرم تھے اور اتنی ہی نرم مسکراہٹ تھی۔ میں عیسیٰ ہوں اور یہ زین۔ وہ قدرے جھجکا کہ کسی مذہبی شخصیت سے یہ پہلی بار براہ راست گفتگو تھی۔ اپنے والد کا حوالہ ساتھ دیا کریں برخوردار، والد آپ کی پہچان ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال آئیں اندر چلتے ہیں، موسم کے حالات خراب ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان سے آگے چل پڑے اور عیسیٰ گہرا سانس لیتے ان کے پیچھے ہو لیا۔ زین کچھ متذبذب تھا لیکن اسے بھی جانا پڑا۔ وہ مسجد کے صحن سے ہوتے ہوئے ایک کمرے میں لے کے آ گئے۔ کمرہ چھوٹا سا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ نیچے قالین بچھا ہوا تھا، ایک بستر نما گدا بھی بچھا رکھا تھا۔ بائیں طرف بڑا سا ریک تھا جس پہ ڈھیروں کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ لوگ سامان یہاں رکھ دیں، میں اپنے گھر سے دوسرا بستر منگوا لیتا ہوں۔ انہوں نے بیگ نیچے رکھ دیے۔ آئی ایم سوری سر، آپ کو زحمت ہوگی، ہم لوگ صبح ہی چلے جائیں گے۔ نعمان صاحب عیسیٰ کی بات پر مسکرائے۔ معذرت کس بات کی، آپ خدا کے گھر میں خدا کے مہمان ہیں، مجھ پہ آپ کی میزبانی فرض ہے، اس میں زحمت کیسی؟ وہ بہت نرم سا بولتے تھے، الفاظ الگ الگ اور مختصر ہوتے۔ ہیٹر نہیں ہے یہاں؟ زین سردی کی شدت سے کپکپا رہا تھا۔ میں لکڑیاں لے کے آتا ہوں، آپ ان سے آگ جلا لیجئے گا۔ قاری صاحب لبوں سے بے ساختہ نکلا اور انہوں نے پلٹ کر عیسیٰ کو دیکھا۔ ایکچولی ہماری کار باہر کھڑی ہے، کیا یہ علاقہ محفوظ ہے؟ محفوظ رکھنے والا خدا ہے یہاں، بے فکر رہیں، خدا کے گھر میں آپ کی چیزوں کی حفاظت وہ خود کر لے گا۔ وہ اسی نرم لہجے میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ عیسیٰ سر جھٹک کے رہ گیا۔ وہ مذہبی لوگوں سے تھوڑا دور رہتا تھا، عجیب سی بے چینی ہونے لگتی۔ اگر کوئی اور ٹھکانہ ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہ آتا، لیکن اب مجبوری تھی۔ نعمان صاحب کچھ دیر بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں سوکھی لکڑیاں تھیں۔ کمرے میں بستر کے ساتھ چھوٹا سا آتش دان بنایا گیا تھا۔ انہوں نے لکڑیاں جلائیں پھر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ نماز کے بعد نعمان صاحب واپس آئے۔ میں گھر جا رہا ہوں، آپ دونوں کھانے کے لیے فکر مند مت ہوئیے گا، میں گھر سے لیتا آؤں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں سے کچھ منگوا لیں گے۔ آپ کی مرضی ہے لیکن میں اپنے گھر سے ضرور لے کے آؤں گا۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے ابا کو سلام کر کے ان کے ہاتھ سے شاپر لے لیے۔ کھانے میں ذرا اہتمام کر لینا، 2 مہمان ہیں آج مسجد میں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے گلاس میں پانی ڈال کر ان کے سامنے کیا۔ کون سے مہمان؟ اماں روٹی اور سالن سامنے رکھ کر پوچھنے لگیں۔ کوئی مسافر ہیں، بارش کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتے اس لیے مسجد میں رک گئے۔ بستر بھی دے دیجیے گا۔ دوسرا ہے مسجد میں۔ اماں سر ہلا کر قرت کو بستر نکالنے کا کہنے لگیں لیکن وہ جانے کی بجائے انگلیاں چٹکاتے وہیں کھڑی ہو گئی۔ کچھ کہنا ہے؟ اسے وہیں کھڑے دیکھ وہ پوچھ بیٹھے۔ جی کہو۔ اس نے چند لمحے کو سوچا۔ ابا کو بتا دے جواد نے آج راستہ روکا تھا، کیا یہ صحیح ہوگا بتانا؟ جھجک تھی یا کوئی خوف؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی ابا۔ تمہیں یقین ہے؟ جی۔ نعمان صاحب نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ نئے کمبل نکال دینا، جانے موسم کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ مسافر ہیں؟ لگتے تو مسافر ہی ہیں، بیگ اٹھا رکھے ہیں، شاید آگے جائیں گے۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ اگر اگلی بار جواد نے کچھ کہا تو وہ ابا کو بتا دے گی، لیکن ابھی نہیں۔ اماں اسے پچھلے سال لیے گئے نئے کمبل نکالنے کا کہہ رہی تھیں۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی، جانے کون سے اجنبی مہمان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ گہری نیند میں تھا جب کانوں میں وہ آواز پڑی۔ نیند سے بھری آنکھیں کھولیں تو ذہن کو چند لمحے لگے سمجھنے میں۔ وہ لوگ مسجد میں تھے اور یہ آواز اذان کی تھی۔ اذان مکمل ہو گئی تو اس نے پھر سے سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہ آئی۔ کمبل ہٹا کر اس نے کوٹ پہنا اور باہر کی طرف بڑھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور ہلکا ہلکا سا بخار بھی تھا۔ وہ جس کمرے میں سوئے تھے وہ مسجد کے سامنے بنا ہوا تھا۔ کمرے کے آگے تھوڑی سی پکی جگہ تھی، پھر چھوٹا سا صحن کی بائیں طرف باتھ رومز اور نل وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ دائیں طرف مسجد کا مرکزی دروازہ تھا اور سامنے وہ سفید اینٹوں والی عمارت۔ عیسیٰ صحن کے سرے پر رک گیا، ہاتھ پاکٹ میں ڈالے وہ کتنی ہی دیر سر اٹھائے اس عمارت کو دیکھے گیا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے؟ وہ چونکا اور مڑ کر نعمان صاحب کو دیکھا۔ انہوں نے وضو کر رکھا تھا۔
نہیں، میں بس یوں ہی۔ مسجد کے اندر چلے جائیں، برخوردار ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ وہ سر ہلاتا کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کے ہمراہ اندر بڑھ گیا۔ نعمان صاحب صفیں درست کرنے لگے تو وہ کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ لوگ نماز سے پہلے صفیں کیوں درست کرتے ہیں؟ وہ صفیں درست کر چکے تو وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صفیں درست رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ ہم وہ جگہ درست کیوں نہ کریں جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں؟ نرمی سے کہتے وہ ہیٹر کی طرف بڑھ گئے۔ عیسیٰ بس خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ تھوڑی دیر گزری اور چند نمازی مزید آنے لگے۔ وہ بازو دونوں گھٹنوں پہ رکھے خاموشی سے ان چند لوگوں کو دیکھے گیا۔ سردی سے کپکپاتے وجود قیامت کے دن کسی ڈر کی کپکپاہٹ کے خوف سے وہاں کھڑے تھے۔ وہ ان کپکپاتے وجودوں کو دیکھے گیا۔ اس نے سفید شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، پاؤں میں جرابیں۔ کل راستے میں اس نے اور زین نے کوٹ خریدے تھے، وہ گلوز بھی لے کے آئے تھے۔ ان سب کے بعد اس کی طبیعت بے چین نہ ہوتی تو وہ کبھی گرم بستر چھوڑ کر یوں باہر نہ آتا۔ آ گیا تھا تو وضو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر یہ کون چند لوگ تھے جو سردی سے بے نیاز یوں سر جھکائے کھڑے تھے؟ صبح صبح نیند کی قربانی دے کر وہاں آنے والی قلیل سی جماعت۔ اس کا سر مزید درد کرتا گیا، طبیعت مزید عجیب ہو گئی تو وہ آہستہ سے اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں آیا تو زین سو رہا تھا، وہ بھی بستر میں گھس گیا۔ کچھ سر کا درد تھا اور کچھ بخار کہ اسے چند لمحوں بعد ہی نیند آ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زین کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا، سر درد سے پھٹنے کو تھا۔ عیسیٰ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہے۔ وہ زین کی بات سنتے دوبارہ سو گیا۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی کی لیکن نہیں کھول سکا۔ تیسری بار آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ قدرے ہمت کرتے وہ اٹھ بیٹھا، شدید نقاہت ہو رہی تھی۔ اس نے سر ارد گرد گھمایا تو کمرہ بکھرا بکھرا سا ہو رہا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی زین اندر داخل ہوا۔ شکر تمہیں ہوش تو آیا۔ وہ تکیے پر نیم دراز ہو گیا۔ زین ابھی بھی بول رہا تھا۔ 102 پر بخار تھا، ڈاکٹر آیا تھا ابھی، چیک اپ کر کے گیا ہے۔ یہ کچھ پھل کھا لو پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ٹھیک ہوں میں، ہم نے آگے جانا تھا۔ آواز میں شدید کمزوری تھی۔ بولا تم سے جا نہیں رہا، آگے جانا ہے موصوف کو۔ دیکھ بھائی زندہ رہے تو ڈھونڈ لیں گے قرت کو، فی الحال آرام کرو، کہیں نہیں جا رہے ہم۔ میری ماں مت بنو بیٹا، تمہاری موم کو میں نے ہی سنبھال رکھا ہے، 5 بار کال کر چکی ہیں مجھے آنٹی۔ وہ سیب کے ٹکڑے کاٹ کر اسے دینے لگا۔ اب کھا لو گے یا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ عیسیٰ نے بڑبڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سیب لے لیا۔ السلام علیکم، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ دروازے پر قاری صاحب کو دیکھتا سیدھا ہوا۔ جانے کل کیا نام بتایا تھا انہوں نے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں اب۔ میں قادر صاحب کو لایا تھا، وہ آپ کا چیک اپ کر لیں گے۔ عیسیٰ کی نظر ان کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر پہ پڑی۔ وہ آگے بڑھے، اس کا بخار چیک کیا، 2-3 گولیاں زین کو دیں اور انجیکشن نکال لیا۔ میں انجیکشن نہیں لگوایا کرتا، وہ بے ساختہ بولا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنا بخار یوں ہی برداشت کر لیتا تھا لیکن کبھی انجیکشن نہیں لگوایا تھا۔ اس سے طبیعت بہتر ہو جائے گی آپ کی، ڈاکٹر سپاٹ انداز میں بولتا اس کی شرٹ کا بازو اوپر کرنے لگا۔ عیسیٰ احتجاج کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے انجیکشن لگا دیا۔ وہ بہت سی گالیاں ضبط کر کے رہ گیا۔ اگر قاری صاحب نہ کھڑے ہوتے تو وہ دے بھی ڈالتا۔ آپ آرام کر لیں، جب طبیعت بہتر ہوگی تب چلے جائیے گا۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر چلا گیا تو وہ باوجود کوشش کے جاگ نہ سکا۔ شاید انجیکشن کا اثر تھا کہ وہ پھر سے سو گیا۔ نیند میں مختلف باتیں ذہن میں چلتی رہیں۔ قرت کی تسبیح، ڈاکٹر کا انجیکشن، اس کی فیس جانے کس نے دی ہوگی، شہوار کی کالز، زین کے لائے پھل، پتہ نہیں دھوئے بھی تھے کہ نہیں، اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے سفید مجسمے۔ ذہن تاریکی اور روشنی کے بیچ بھٹکنے لگا۔ کیفیت عجیب متلی سی ہونے لگی۔ سوتی جاگتی کیفیت میں اس نے اگلے کئی مناظر دیکھے۔ اس کے گال تھپ تھپاتا زین، نقاہت زدہ جسم کے ساتھ قے کرتا وہ، اس پر کمبل درست کرتے قاری صاحب، کھلتا دروازہ، اندر آتی تیز روشنی، بند دروازہ، رات کا اندھیرا، سفید مجسمے، سفید تسبیح، سیاہ برقع، تاریکی، روشنی، گہری تاریکی، اور سب اندھیرا ہو گیا۔ بہت ہمت سے اس نے آنکھیں کھولیں، پلکیں جھپکیں، پھر بند کیں، پھر جھپکیں۔ دھندلا منظر واضح ہوا۔ بالکل سامنے بلب تھا، دائیں طرف کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ موسم ٹھنڈا تھا لیکن پھر بھی اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے تکیے پہ رکھا سر کچھ اونچا کیا۔ زین ساتھ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ موبائل رکھا۔ ٹھیک ہو؟ اس نے بدقت سر ہلایا۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟
10 बज रहे हैं। उसने सिर दोबारा तकिए पर रख दिया। इस कदर नकाहत हो रही थी कि बोलना भी मुश्किल लग रहा था। तभी जहन में ख्याल आया कि वो जब सोया था तब मगरिब का वक्त था। क्या टाइम है? दोबारा से पूछा। 10 बज रहे हैं। ईसा ने पलकें झपकीं। उसका जहन फिर से गनूदगी में जा रहा था। मैं इतनी देर सोता रहा, बेहोश रहा भाई, पूरा एक दिन। ये अगले दिन के 10 नहीं, उससे अगले दिन के 10 बज रहे हैं। झूठ ना बोलो। वो बेजार हुआ, आंखें बमुश्किल खोल रखी थी। उसे इतनी नींद क्यों आ रही थी? झूठ? ये देखो। जैन ने मोबाइल उठा के स्क्रीन सामने की। 16 तारीख है आज। लम्हे भर को ईसा का सर चकरा गया। वो 13 तारीख की रात मस्जिद आए थे। अगले दिन सुबह से बुखार हुआ। शाम को इंजेक्शन लगवाया था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था सिवाय चंद धुंधले मनाजिर के। मुझे क्या हुआ था? मरते मरते बचे हो। 2 दिन से बेहोश थे। वॉमिटिंग, तेज़ बुखार, फूड पॉइजनिंग, हर बीमारी लाहक थी गोया। एक तो यहाँ कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। एक मामूली से डॉक्टर के भरोसे तुम्हें रखना पड़ा। वो उसके पूछने पर शुरू हो गया था। ईसा चौंका। डॉक्टर? और डॉक्टर से उसे इंजेक्शन का ख्याल आया। शदीद गुस्से का तूफान था जो अंदर उठा। वो डॉक्टर कहा भी था मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता। वो बहुत सारी गालियाँ जब्त करके रह गया। रिएक्शन हो गया था यकीनन। मेरा तो दिल डूब रहा था भाई। निकाह की बजाय इसी इलाके से जनाजा उठता तुम्हारा। बकवास मत करो और हटो इधर से, सर चकरा रहा है मेरा। झिड़क के कहते वो दोबारा सीधा लेट गया। सच ही कह रहा था। खुद तो मज़े से बेहोश हो गए, इधर मेरी हालत ख़राब थी। इमाम साहब ना होते तो तुम जिंदा ना बचते। मज़े से कैसे बेहोश होते हैं? वो बुड़बुड़ाया। 2 दिन से मैं अकेला यहाँ। उसने सुनना चाहा कि वो क्या कह रहा था, लेकिन जैन की आवाज़ मद्धम होती गई। वो आंखों पर बाजू रखे इसी तरह लेटा रहा। आंखें बंद हो रही थीं। वो बेहोश रहा था, लेकिन बेहोशी में भी उसे याद था कोई उसके सिराने बैठकर दुआएं पढ़ रहा था। किसी ने उसे कुछ नरम ग़िज़ा खिलाई थी। आखिरी बार ख्याल कारी साहब का आया और जैन गनूदगी में डूब गया। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, इस सब के बावजूद भी उसे नींद आ गई। दोबारा उसकी आंख कॉल की आवाज़ पर खुली। मोबाइल साथ ही पड़ा था और शहवार की कॉल आ रही थी। उसने सुस्ती से उठकर मोबाइल उठाया। यकीनन जैन ने ऑन किया होगा, वरना उसने 2 दिन से बंद कर रखा था। हेलो ईसा, कहाँ हो? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? वो उसकी आवाज़ सुनते बेचैनी से बोली। ठीक हूँ मॉम, बस तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब थी? क्या हुआ था? ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा बुखार था। कैसे हो अब? उनकी आवाज़ में शदीद बेकरारी थी। ठीक हूँ। ठीक हो? आवाज़ से बिल्कुल नहीं लग रहा कि ठीक हो। कुछ कमज़ोरी है मॉम, फिक्र मत करें, ठीक हूँ। उसने इर्द गिर्द देखा। कमरा खाली था। उसे खाली कमरे से वहशत हुई। झूठ मत बोलो। कहा ना ठीक हूँ मॉम, डॉक्टर को चेक करवाया था, दवाई भी ले ली है। वो कुछ बेजारी से उठ के बैठा। उस छोटे से इलाके में किस डॉक्टर को चेक करवाया होगा? देही इलाके में हॉस्पिटल तक नहीं होते। तुम ऐसा करो, वापस आ जाओ। जब तबीयत ठीक हो जाए तब वापस चले जाना उसे ढूंढने। कंबल हटाता ईसा का हाथ रुक गया। आपको किसने बताया मैं किसी देही इलाके में हूँ और किसी को ढूंढने के लिए हूँ? उसने कुरत का नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हमने तुम्हारा मोबाइल ट्रैक किया था और ज़ाहिर है मुल्तान के किसी देही इलाके में तुम घूमने थोड़ी गए होगे। बिलाखिर वो संभल के बोली। झूठ मत बोले मॉम, मैंने मोबाइल ऑफ कर रखा था। ईसा, वो झुंझुलाई। नो नो मॉम, जैन ने बताया है ना आपको, सच बताएं। शवाट ने गहरा सांस लिया। तुम्हारे डैड ने पूछा था इसलिए। उसने कॉल काट दी। दिमाग सनसना उठा। उसने जैन को साफ साफ अल्फाज में मना किया था कि वो किसी से जिक्र नहीं करेगा, लेकिन ये इंसान, जलील इंसान। वो गुस्से से बुड़बुड़ाता झटके से उठा। सर चकरा रहा था, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ जैन को देखना था। बिना सर्दी और अपनी तबीयत की परवाह किए वो बाहर निकला। सहन में कदम रखा तो यकदम रुक गया। आंखों में शदीद हैरत उभरी। सामने जैन चंद नमाजियों के साथ मस्जिद में सफ़ें दुरुस्त करवा रहा था। जीन्स को टखनों से ऊपर उठा रखा था। सर पर सफ़ेद रंग की टोपी थी और चेहरे पर इस कदर नूर था कि उसकी जगह कोई और होता तो माशाल्लाह कह उठता। सर झटकते वो सहन अबूर करके पक्के सहन की तरफ बढ़ा तो जैन पलट रहा था। उसे देखते उसकी तरफ आ गया। तबीयत पहले ही ख़राब है, ऊपर से ठंडे फर्श पे खड़े हो, वो भी बिना स्वेटर के। मरने का इरादा है? ईसा खामोशी से उसे देखे गया। डॉक्टर से दूसरा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तभी अक्ल पे चढ़ा बुखार नीचे उतरेगा। वो खामोश रहा।
ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مانا کہ میں بہت ہینڈسم ہوں اور اس وقت میرے چہرے پہ بہت نور بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم نظر لگا دو۔ وہ عیسیٰ کو اپنی طرف غور سے دیکھتا پا کر بولا۔ عیسیٰ چند قدم آگے آیا۔ کون سے سن بلاک کی آدھی ڈبی خالی کی ہے؟ زین کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گھور کے اسے دیکھا۔ یہ مسجد کی صفائی کرنے کا نور ہے؟ پہلے دل صاف کر لو جس میں 3-4 نور رہتی ہیں، وہ بیزاری سے کہتے مسجد کے اندر چلا گیا۔ آسمان گو صاف تھا لیکن باہر پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھی جا چکی تھی، سو شاید قاری صاحب گھر گئے تھے۔ جل رہے ہو تم؟ وہ عیسیٰ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا جس نے دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ کس بات سے؟ میرے نیک ہونے سے۔ اوہ نیک! میرے ماں باپ کے سامنے میرے راز فاش کرنا کون سی نیکی ہے؟ وہ سختی سے کہتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زین نے سر کھجایا۔ اوہ نیک! میرے ماں باپ کے سامنے میرے راز فاش کرنا کون سی نیکی ہے؟ وہ سختی سے کہتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زین نے کان کھجایا۔ انکل نے مجبور کیا تھا۔ کبھی موم مجبور کرتی ہیں، کبھی ڈیڈ، اور ان کے سامنے سبق دیتے ہو تم۔ بس کیا کروں، جھوٹ نہیں بولا جاتا مجھ سے۔ اتنے تم سچائی کے علم بردار۔ زین جواب دیتا اس سے قبل ہی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں سارا، ایکچولی میں ناردرن ایریاز میں تھا۔ ہاں بس کال مس ہو گئی تمہاری۔ وہ ٹوپی وہیں رکھتا اٹھ گیا۔ عیسیٰ نے سر جھٹکتے ہاتھ آپس میں ملائے، اسے سردی لگ رہی تھی۔ تبھی نعمان صاحب اس کی طرف آئے، ہاتھوں میں ٹفن اٹھا رکھا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب عیسیٰ حیات؟ ٹھیک ہوں قاری صاحب، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ماشاء اللہ، رب کریم مکمل صحت عطا فرمائے، ورنہ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ شکریہ، زین نے بتایا تھا آپ نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنا پریشان تھے؟ اچھے دوست خدا کا فضل ہوتے ہیں، آپ کو اس فضل پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے رخ موڑ کر زین کو دیکھا، ایک دم جیسے اس سے سارے شکوے دور ہو گئے، لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ ایک نمبر کا بدتمیز انسان تھا۔ جانتا ہوں قاری صاحب، شکر کرتا ہوں یا نہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ خدا کی نعمت ہی ہے۔ وہ مسکرا کر جانے لگے لیکن رک گئے۔ عیسیٰ صرف جینز اور سفید رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا اور ہاتھوں کو آپس میں مل رہا تھا۔ انہوں نے اوڑھی ہوئی سفید چادر اتاری اور اس کی طرف بڑھائی۔ وہ ٹھٹکا۔ بہت شکریہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لے لیں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ گو اسے سردی لگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہوں گے لیکن اسے لینے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اس بار وہ منع نہیں کر سکا۔ شکریہ کہہ کر چادر لے کر اپنے ارد گرد پھیلا لی۔ چادر گرم تھی اور اسے اس وقت گرمائش کی شدید ضرورت تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز لیٹے عیسیٰ نے مسجد کی کھڑکی سے تیسری بار زین پر نظر ڈالی، جو سارا سے بات کر رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اسے بلانے بھی گیا تھا لیکن زین نے ہاتھوں سے 2 منٹ کا اشارہ کیا تو وہ واپس آ گیا۔ کھانا سامنے رکھا تھا اور اب ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ آپ کے دوست نہیں آئے؟ نعمان صاحب اس کے پاس سے گزرے تو کھانا یوں ہی پڑا تھا۔ نہیں، وہ کال پر بزی ہے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ زین کال پر کس سے بات کر رہا تھا۔ نعمان صاحب اسے منع کرنا چاہتے تھے، یہ بات مسجد کے تقدس کے خلاف تھی لیکن نہیں کر سکے۔ آپ دونوں کھانا کھا لیں، پھر نماز کے لیے آ جائیے گا، میں وضو کر لوں۔ وہ جانے لگے جب نظر عیسیٰ کے چہرے پر گئی۔ کچھ کہنا ہے آپ نے؟ عیسیٰ نے گہرا سانس لیا۔ ایکچولی مجھے دراصل نماز پڑھنی نہیں آتی، صحیح طرح سے تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا، وہ کہہ کر نعمان صاحب کو دیکھنے لگا جو اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اب کیا کہیں گے، لعنت ملامت، نماز نہ آنے کے طعنے، دین سے دوری کے طنز۔ وہ ان سے یہی سب سننے کی توقع کر رہا تھا، لیکن جو اس نے سنا اس کی اسے توقع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کر لیں، جب اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیجیے گا نماز، کھانا کھا لیجیے گا، کھانے کو انتظار نہیں کرواتے۔ عیسیٰ نے بس سر ہلا دیا۔ نعمان صاحب وضو کرنے چلے گئے۔ وہ چاہتے تو زبردستی نماز پڑھنے کا کہتے، وہ دونوں شاید مروت میں پڑھ بھی لیتے، لیکن اس طرح وہ انہیں متنفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زبردستی کرنے پر وہ اگلی مرتبہ شاید کسی مسجد بھی نہ جاتے۔ وہ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے واپس آئے تو زین ابھی تک فون پہ بات کر رہا تھا، البتہ عیسیٰ اب کے درست پوزیشن میں بیٹھا چھت پر موجود پنکھے کو دیکھ رہا تھا۔
وہ اپنے بازوؤں کو نیچے کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنے لگے۔ عیسیٰ کی نگاہ چھت سے ہو کر نعمان صاحب پر گئی۔ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ انہیں پکار بیٹھا، قاری صاحب؟ جی برخوردار۔ وہ بازو فولڈ کرتے اس تک آئے۔ کچھ ہے جو میں کافی دن سے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا، ہر کسی سے اس کا پوچھا، لیکن وہ مجھے مل نہیں رہی۔ 1000 کوشش کے باوجود بھی۔ مجھے بتائیں میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ انہوں نے صف باندھتے مقتدیوں کو دیکھا اور پھر بے بس سے بیٹھے عیسیٰ کو۔ مالک کون ہے اس شے کا؟ جی؟ مالک کون ہے اس شے کا؟ نرمی سے سوال دوبارہ دہرایا۔ مالک؟ ہاں بچے، ہر شے کا ایک مالک ہوتا ہے۔ آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ رکا، گلے میں یکدم کچھ اٹکا، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ سے مانگا اس شے کو؟ وہ اسی نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، بس دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو پھر وہ شے آپ کو کیسے ملے گی؟ جس کی شے ہے اس کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے؟ جو اس کا مالک ہے اس سے مانگے۔ اور اگر الفاظ گلے میں اٹک گئے، میرے مانگنے پر اس نے نہ دی تو؟ آپ نے ہر کسی سے مانگ کر دیکھ لیا، کسی نے دیا وہ جو آپ کو چاہیے تھا؟ ایک بار اللہ سے مانگ کے دیکھیں۔ اگر اس نے نہ دی تو؟ اس کا خوف اب بھی وہیں تھا۔ وہ دے گا اگر آپ یہاں سے مانگیں گے تو۔ قدرے جھک کر اس کے سینے پر انگلی رکھی۔ وہ ضرور دے گا، صرف وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو دے؟ وہ سیدھے ہوئے اور ایک نظر ساکت بیٹھے عیسیٰ پہ ڈالی، ہلکا سا مسکرائے۔ آخری در اگر یہی بچا ہے تو اسی پر جا کے دیکھ لیجئے۔ وہ چلے گئے۔ زین نے کال ختم کی اور واپس آ گیا، اسے دیکھ کے رکا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا اور پھر سر جھٹکا۔ کچھ نہیں۔ قاری صاحب بھی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ وہ قرت کو خدا سے کیسے مانگتا؟ رات کو وہ دیر سے سویا تو پھر آنکھ دوپہر کے قریب ہی کھلی۔ زین ابھی تک سو رہا تھا۔ ان 4 دنوں میں یہ واحد کام تھا جو وہ کر رہا تھا۔ قدرے سستی سے اٹھ کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ کمرہ بکھرا بکھرا سا تھا۔ ان دونوں کو صفائی کرنے کی عادت ہوتی تو کر بھی لیتے، لیکن وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں آپ کے ہر کام کے لیے سینکڑوں ملازم موجود ہوتے ہیں۔ زین جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ کیا ہے؟ وہ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کیوں مطلب؟ ساری عمر یہیں رہنا ہے؟ تمہیں یاد ہو تو ہم تمہاری بیماری کی وجہ سے یہاں رکے ہوئے تھے۔ وہ جمائی لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک ہوں، اب ہمیں آگے جانا ہے، سامان پیک کرو اپنا۔ وہ خود بھی اپنی ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹنے لگا۔ آگے کہاں جائیں گے؟ یہاں سے تھوڑا آگے آبادی شروع ہو رہی ہے، قدرے دیہی علاقہ ہے، وہیں چل کے پتہ کرتے ہیں۔ سامان پیک کر کے وہ لوگ مارے باندھے کمرے کی حالت درست کر رہے تھے جب کوئی لڑکا ناشتہ لے کے اندر آیا۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ وہ ناشتہ لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ تو گھر چلے گئے ہیں، آپ دونوں کو ناشتہ دینے کا کہہ کے گئے تھے۔ کب تک واپس آئیں گے؟ معلوم نہیں۔ لڑکا واپس چلا گیا تو وہ بھی ناشتہ کرنے لگے۔ ابھی جانا ہے؟ ہاں، میں مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو اس کی نظر سفید شال پہ پڑی۔ یہ واپس کیے بغیر جانا بد اخلاقی تھی۔ انہیں مہمان نوازی پر قاری صاحب کا کم از کم شکریہ ہی ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ بیگ کاندھے پہ ڈال کر اس نے شال اٹھا لی۔ باہر آیا تو وہی لڑکا ٹھہرا ہوا تھا۔ سنو۔ جی؟ قاری صاحب کا گھر کہاں ہے؟ یہاں سے آگے جو راستہ ہے، پھر آگے راستہ ہے، پھر دائیں طرف راستہ ہے، پھر باغ ہے، پھر گھر ہے۔ پہلا گھر ان کا ہے۔ بچے، چین جانے کا راستہ نہیں پوچھا؟ زین کی بات پہ لڑکا کی کر کے ہنسنے لگا۔ بہت شکریہ۔ عیسیٰ آگے بڑھ گیا۔ گھر کیوں جانا ہے ان کے؟ ان کی شال واپس کرنی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یہیں کسی کو دے دو جو انہیں واپس کر دے، گھر جانا ضروری ہے۔ یہ بد اخلاقی ہوگی، ان سے مل کے شکریہ بھی کہنا تھا۔ ماشاءاللہ، میرا دوست کتنا با اخلاق ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک سے بائیں مڑنے لگے تو زین کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ تو اب یہ پہلے بائیں پھر دائیں پھر آئیں بائیں شائیں کر کے جائیں گے ان کے گھر؟ عیسیٰ سر جھٹک کر ہنسا۔ پوچھ لیں گے کسی سے راستے میں۔ انہیں گھر ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی کیونکہ علاقے میں تقریباً سبھی قاری صاحب کو جانتے تھے۔ یہ راستہ سیدھا لے لیں، آگے ایک باغ آئے گا، اس کے اختتام پر سب سے پہلا گھر امام صاحب کا ہے۔ بہت شکریہ۔ وہ گاڑی کا موڑ کاٹنے لگا۔ سڑک کے بعد باغ تک راستہ قدرے کچا تھا اور باغ کے درمیان گزرنے کے لیے کچی روش تھی۔ جگہ تھوڑی سی تھی، اس لیے گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔
وہ گاڑی وہیں روک کر زین کو رکنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ گھر کا گیٹ سیاہ رنگ کا تھا۔ قدرے ہچکچاتے ہوئے عیسیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ برآمدے میں بیٹھے اس نے دروازہ بجنے کی آواز سنی۔ اماں اور ابا گھر پہ نہیں تھے۔ اماں پھپھو کے گھر تھیں اور ابا جانے کہاں تھے۔ ابو بکر اسکول اور مہر کالج گئی تھی۔ اسے مدرسے سے فی الحال چھٹیاں تھیں، سو وہ گھر میں اکیلی تھی۔ کتاب بند کر کے دروازے تک گئی اور چھوٹے سے سوراخ سے باہر جھانکا۔ جینز اور جیکٹ پہنے کوئی لڑکا تھا جس کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ کیونکہ وہ گھر میں اکیلی تھی سو اس وقت دروازہ کھولنا مناسب نہیں لگا، اس لیے واپس آ کر دوبارہ سے کتاب کھول لی۔ دروازہ پھر سے بجایا جانے لگا۔ پہلے پہل اس نے دستک نظر انداز کی، لیکن جب دروازہ چوتھی بار بجایا جانے لگا تو وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی۔ بھائی جب تیسری بار بھی کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا تو چلے جانا چاہیے۔ دروازے کو ہلکا سا کھول کے اس نے گلا کھنکارا۔ جی؟ دروازے کے باہر کھڑے عیسیٰ نے وہ آواز سنی اور ساکت ہوا۔ دھیرے سے پلٹ کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور دروازے کی اوٹ سے ایک سفید آنچل لہرا رہا تھا۔ نعمان صاحب کا گھر یہی ہے؟ اسے لگا، اسے شبہ ہوا تھا۔ جی یہی ہے۔ وہ شبہ نہیں، یقین تھا۔ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ الہام نہیں، اعلان تھا۔ محبت مہربان ہوئی تھی۔ انتظار اختتام ہوا تھا۔ اسے دعا نصیب ہوئی اور قبولیت تک پہنچی۔ دروازے کے اس پار کھڑی قرۃ العین کچھ دیر انتظار کرتی رہی کہ وہ آگے سے کچھ کہے گا، لیکن اجنبی خاموش تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ عیسیٰ کے الفاظ گم ہوئے۔ دل اس سفید آنچل میں اٹکا۔ اسے بھول گیا کہ اسے کیا کہنا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے گہرا سانس لیا۔ حلق میں کچھ اٹکا۔ اسے کچھ کہنے میں دقت ہوئی۔ وہ گھر پہ ہیں؟ بہت دقت سے اس نے 4 الفاظ کہے۔ روح مضطرب، دل بے چین ہوا۔ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسے قرۃ العین سے پوچھنا چاہیے، کیا اسے مغرب کے وقت کا وہ اندھیرا یاد ہے جس میں اس نے اپنی تسبیح کھوئی تھی؟ اور عیسیٰ نے سکون؟ اسے ان پہاڑوں کے سبز درخت یاد ہیں جنہوں نے اس کے جانے کے بعد عیسیٰ حیات کو اس پہاڑ کے کئی چکر لگاتے دیکھا تھا؟ اور کیا اسے اس شہر کا وہ اجنبی یاد ہے جس نے اس پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں اپنا دل کھویا تھا؟ نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ یہ نہیں کس سوال کا جواب تھا؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ کیا ان سوالوں کا جو وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا یا اس سوال کا جو وہ پوچھ چکا تھا؟ اس کی یادداشت محو ہوئی۔ اس نے کیا سوال کیا تھا؟ پھر یاد آیا، وہ قاری صاحب کا پوچھ رہا تھا۔ کہاں پر ہیں؟ الفاظ 3 پر مشتمل ہوئے۔ وہ الفاظ کھو رہا تھا یا کچھ اور؟ نہیں معلوم۔ جواب 2 لفظی ہوئے۔ وہ تو چلو کچھ بھول رہا تھا، کچھ کھو رہا تھا، لیکن مقابل کیوں بخل سے کام لے رہا تھا؟ کیا اس کی زبان کلام بھول چکی جبکہ وہ اپنا جسم سماعت بنا چکا تھا؟ آپ مسجد چلے جائیں، وہ وہاں مل جائیں گے۔ آواز سپاٹ تھی۔ دوسری جانب خاموشی چھائی۔ اسے شبہ ہوا شاید سامنے والا بہرا تھا یا وہ الفاظ دیر سے سمجھتا تھا، دیر سے کہتا تھا۔ ایسا تھا تو وہ قصوروار نہیں تھی۔ وہ اس کے الفاظ منتخب کرنے اور انہیں ادا کرنے تک دروازہ کھلا نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے ہوا سے لہراتا اپنا سفید آنچل سنبھالا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوا، آنچل غائب ہوا اور جیسے عیسیٰ کو ہوش آیا، چند لمحے اسے سمجھنے میں لگے اور یقین کرنے میں کہ یہ حقیقت تھی۔ اس حقیقت نے اس کا دل لمحے بھر کو روک دیا تھا۔ وہاں کھڑے اس نے لوٹتے قدموں کو سننا چاہا، لیکن آواز نہ آئی۔ چند گہرے سانس لیے، سر جھٹکا، آنکھوں کو مسلا، ہونٹ بھینچے، آنکھیں بند کیں، ایک پھر گہرا سانس لے کے کھولیں اور ہاتھ میں تھامی سفید شال کو دیکھا۔ اس نے یہ واپس کیوں نہ کی؟ ایک نظر بند دروازے پہ ڈالی اور آہستہ تھکے قدموں سے واپس گاڑی کی طرف آیا۔ زین گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے اس کا منتظر تھا۔ کیا تم گاڑی چلا لو گے؟ چابی اس کی طرف پھینکی اور دوسری سائڈ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گیا۔ خیریت ہے؟ زین نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس کے ساتھ نہیں لوٹا تھا۔ ہاں، آنکھوں کو مسلتے عیسیٰ نے سر سیٹ سے لگایا۔ شال واپس کیوں نہیں کی؟ وہ گھر پہ نہیں تھے۔ اچھا۔ زین نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ گاڑی مسجد کی طرف موڑ لو۔ وہ بند آنکھوں سے بولا۔ کیا ہم آگے نہیں جا رہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جسے ڈھونڈنا تھا وہ یہیں ہے۔ زین نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ کہاں؟ اس نے آنکھیں کھولیں اور زین کے شاکڈ چہرے کو دیکھا۔ وہیں جہاں سے ابھی آ رہا ہوں، قاری صاحب کے گھر۔ وضاحت کرو کہ ذرا۔ قرۃ، وہ اداسی سے مسکرایا۔ قاری صاحب کی بیٹی ہے۔
زین نے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھا۔ اسے چند لمحے لگے یقین کرنے میں۔ کیسے پتہ چلا؟ ان کی آواز سے۔ وہ آواز پچھلے کئی دنوں سے میرے آس پاس ہے۔ اب یہ کہ اس نے آنکھیں دوبارہ بند کر لیں، چہرہ پرسکون تھا۔ وہ ہمہ وقت کی بے چینی غائب تھی۔ ہم یہیں رک رہے ہیں، میں اس سے بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ زین نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کر لی۔ عجیب حسین اتفاق ہے، وہ بے یقین تھا۔ میں اسے معجزہ کہتا ہوں۔ تم اب جوگیوں جیسی باتیں کرنے لگے ہو۔ میں اب جوگیوں جیسا دل لیے پھرتا ہوں۔ تمہارا حال دیکھ کر میں نے توبہ کر لی ہے، خدا کی پناہ محبت سے۔ تم پناہ مانگو زین، تم پناہ مانگو۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ آئی ایم سوری، آپ کو ہمیں مزید چند دن برداشت کرنا پڑے گا۔ نعمان صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ مجھ پر آپ کی میزبانی بھاری نہیں ہے۔ ایکچولی جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ ملتوی ہو گیا۔ ہمیں نہیں معلوم آگے کچھ رہائش کا انتظام ہو یا نہ ہو، اس لیے یہاں رکنا مناسب سمجھا۔ اس نے یہ جھوٹ دوسری بار سنایا۔ یہ عصر کے قریب کا وقت تھا۔ نعمان صاحب ظہر کی نماز پڑھ آئے تھے اور وہ اس وقت تک واپس آ چکے تھے۔ آپ گھر گئے تھے؟ ان کا پہلا سوال یہی تھا۔ وہ اس کے لیے تیار تھا۔ جی، آپ کی شال واپس کرنی تھی۔ ہم واپس جا رہے تھے، لیکن پھر جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ ملتوی ہو گیا۔ اس نے شال ان کی طرف بڑھا دی۔ یعنی خدا کے گھر آپ کا قیام مزید طویل ہو گیا۔ وہ بس مسکرا دیا۔ وہ اب کچے صحن میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نعمان صاحب کچھ حساب کتاب کر رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ان سے بات کے دوران اس نے کچے صحن کی طرف دیکھا جہاں چند بچے اینٹیں اٹھا کے دوسری طرف رکھ رہے تھے۔ کل قاری صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد کی بائیں طرف کی دیوار گر گئی تھی تو اس کی تعمیر کا کام کرنا تھا۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ میرا مطلب اس مرمت کے لیے؟ مجھے خوشی ہوگی اگر میں اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکوں۔ پیسے تو نہیں، البتہ اگر آپ چاہیں تو ان بچوں کے ساتھ اینٹیں رکھوا لیں۔ عیسیٰ گڑبڑایا۔ وہ مالی امداد کی بات کر رہا تھا، لیکن اب انہیں منع کرنا مناسب نہیں لگا۔ سر ہلا کر وہ صحن کی طرف بڑھ گیا۔ زندگی میں اس نے آج تک کچن سے جا کے خود پانی تک نہیں پیا تھا اور اب یہاں اینٹیں اٹھوائے گا۔ کراہ کر ارد گرد دیکھا۔ زین گاڑی لے کر کہیں گیا ہوا تھا، سو شکر کہ وہ وہاں نہیں تھا۔ گہرا سانس لے کے اس نے اینٹیں اٹھوانی شروع کر دیں۔ گو کام زیادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی چند اینٹیں اٹھوانے کے بعد ہی وہ تھک گیا، جبکہ سعادت مند بچے ابھی تک کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں ٹھہر کر خود کو شرم دلائی اور دوبارہ سے کام میں لگ گیا۔ 10 منٹ تک جب وہ لوگ فری ہو گئے تو بچے اندر چلے گئے، جبکہ وہ ہاتھ منہ دھو کر صحن کی گھاس پہ بیٹھے قاری صاحب کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ویسے میں مالی امداد کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ مالی امداد کا ہم کیا کریں گے عیسیٰ؟ آپ مسجد کو وسیع کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ نمازیوں کے لیے ناکافی ہوگی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آپ اس دن صبح کی نماز کے وقت موجود تھے۔ آپ کو یاد ہے نمازیوں کی تعداد کیا تھی؟ شاید 15، 10۔ عیسیٰ نے سر ہلا دیا۔ اس دن عشاء کے وقت 9 لوگ تھے، کیونکہ قریب ہی ایک سیاسی جلسہ ہو رہا تھا۔ وہاں بریانی مفت تھی اور کام آسان تھا۔ صرف 2 گھنٹے کی تقریر سننی تھی۔ یہاں جنت کے لیے تھوڑی سی مشقت کرنی تھی۔ کام صرف سردی میں وضو کر کے آدھے گھنٹے کی نماز پڑھنا تھا۔ لوگوں نے مشقت کو چھوڑ کر آسانی کو چن لیا۔ ان کی آواز میں مایوسی در آئی۔ میں اپنے لوگوں کا حال دیکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے مالی امداد کا کہا۔ مجھے 2 جمعے کے دن صرف اس اعلان کی ضرورت پڑے گی کہ مسجد کو وسیع کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں خیرات انہیں جنت دلا دے گی۔ وہ فرض چھوڑ کر نفل کے ذریعے بخشش چاہتے ہیں۔ میں ایسی مسجد کو وسیع کر کے کیا کروں گا جس میں نمازی ہی نہیں آتے؟ وہ لاجواب ہوا۔ الفاظ کہیں گم ہو گئے، جبکہ وہ اب بھی کہہ رہے تھے۔ میں نے اس دن عشاء کی نماز پڑھائی اور میرے پیچھے 10 لوگ تھے۔ جس دن تعداد بڑھ جائے گی، مسجد کی صفیں بھی بڑھ جائیں گی۔ یہ مسجد چھوٹی نہیں ہے، لوگوں کے دل چھوٹے ہو گئے ہیں۔ جس دن دل بڑے ہو گئے، مسجد بھی بڑی ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ شاید انہیں بچوں کو قرآن پڑھانا تھا، لیکن عیسیٰ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ بلو جینز پر سیاہ سویٹر پہنے وہ باغ کے اختتام پر کچی سڑک پہ ٹہرا تھا۔ سویٹر کے نیچے سے سفید شرٹ جھلک رہی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا، دھند کے باعث سورج غائب تھا۔ وہ زین کو سوتا چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس وقت
قرۃ مدرسے جاتی ہو؟ گو اسے یقین نہیں تھا لیکن ممکن تھا کہ ایسا ہی ہو۔ وہ بس ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں اس کے لیے آیا تھا۔ دل میں جو تھا وہ اس کے دل تک پہنچانا تھا۔ بار بار ٹھنڈے ہاتھ آپس میں رگڑتے وہ نظریں سامنے ٹکائے ہوئے تھا۔ دفعتاً سیدھا ہوا۔ سامنے سیاہ برقعے میں ملبوس وہ آ رہی تھی۔ بیگ دائیں طرف تھا، ہاتھ میں چند رجسٹر تھے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن وہیں رک گیا۔ قرۃ کے ساتھ قاری صاحب بھی تھے۔ اس سے پہلے وہ کہیں ادھر ادھر ہوتا ان کی نظر عیسیٰ پہ پڑی۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹکے، پھر قرۃ کو پیچھے رکنے کا کہہ کر اس کی طرف آ گئے۔ قرۃ کچھ فاصلے پہ رک گئی۔ السلام علیکم برخوردار، یہاں کیسے؟ وعلیکم السلام، یوں ہی علاقہ گھومنے آیا تھا تو اس باغ کو دیکھ کے رک گیا۔ ذہن میں سب سے پہلے یہی جھوٹ آیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ پہلے آ چکے ہیں یہاں پہ۔ جی ایکچولی جگہ بہت خوبصورت ہے تو پکس لینے کے لیے دوبارہ آ گیا۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے ایک سرسری سی نظر قرۃ پہ ڈالی جو نیچے دیکھ رہی تھی۔ صحیح، آپ چاہیں تو اندر جا کے مالٹے توڑ لیں، دائیں طرف لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا باغ ہے؟ جی ہاں ہمارا ہی ہے۔ اوہ بہت شکریہ آفر کے لیے۔ کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں اندر، میں ساتھ جاتا لیکن بیٹی کو چھوڑنے جانا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ قاری صاحب آگے بڑھ گئے۔ وہ قرۃ کو دیکھنے لگا جو ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ایک بار بھی عیسیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ مرکزی سڑک چند قدم دور تھی۔ شاید وہ قرۃ کو رکشے تک چھوڑنے جا رہے تھے۔ اس کا باغ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سو وہ اندر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسی وقت شہوار کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم موم۔ منہ سے بے ساختہ سلام نکلا۔ عیسیٰ کیسے ہو؟ شہوار کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے ان کی کال پک کر لی تھی۔ اس کی طبیعت خرابی کا سننے کے بعد انہوں نے کئی بار اسے کال کی تھی لیکن یا تو موبائل بند ہوتا یا وہ کال پک ہی نہ کرتا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی ہوں؟ ان کی آواز سوگوار ہوئی۔ اتنی صبح کال کی خیریت؟ اتنی صبح کال نہیں کر سکتی، ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ واپس کب آ رہے ہو؟ معلوم نہیں۔ اس لڑکی سے ملے؟ اس کی نظریں اس راستے کی طرف گئیں جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔ کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجھ سے چند فٹ دور کھڑی تھی، چند صدیوں دور بھی۔ چند دن پہلے میں نے اس سے بات کی، جانتی ہیں موم، وہ مجھے بھول چکی ہے۔ اس کی آواز حزن زدہ ہوئی۔ تم تو نہیں بھولے؟ ایک اسی کو تو نہیں بھول پا رہا۔ میں وہاں آؤں؟ کس لیے؟ اسے دیکھنے، ملنے، بات کرنے؟ انتظار کریں موم، ابھی تک میں خود نہیں ملا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے ملا ہوں۔ یہ ملاقات تھی۔ اسے ملاقات تو نہیں کہتے۔ عجیب باتیں کر رہے ہو۔ وہ ہنسا۔ زین کہہ رہا تھا کہ میں اب جوگیوں جیسی باتیں کرتا ہوں۔ کیا جوگی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں موم؟ میں نہیں جانتی عیسیٰ، میں جانتا ہوں۔ ہاں وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے پریشان کر رہے ہو؟ وہ واقعتاً پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں آپ کو حیران کر رہا ہوں۔ تم واپس آ جاؤ۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ابھی نہیں موم، مجھے تمہاری فکر ہونے لگی ہے۔ بے فکر رہیں، ٹھیک ہوں میں۔ اچھا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوگی۔ ٹھیک ہے لیکن تم موبائل بند نہیں کرو گے؟ تنبیہ کی۔ پرومس۔ اللہ حافظ۔ شہوار کا اللہ حافظ سن کے اس نے موبائل بند کر دیا۔ نظریں سامنے تھیں اور دماغ کچھ دیر پہلے کے منظر میں اٹک گیا تھا۔ کیا قرۃ واقعی اسے بھول گئی تھی؟ اس دن خلاف توقع اس کی نیند صبح صبح ہی کھل گئی۔ کچھ دیر سونے کی کوشش کرتا رہا، پھر اٹھ کر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ پچھلی مرتبہ کی نسبت تعداد کم تھی۔ شاید سردیوں کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اندر جانے کی بجائے وہ دروازے پر رک گیا۔ آواز تلسم ہوتی ہے، آواز سحر ہوتی ہے، آواز قدم جکڑ لیتی ہے، انسان آگ سے راکھ ہو جاتا ہے، دل لمحوں میں ریزہ، خون منجمد، ذہن خالی ہو جاتا ہے۔ نمازی صفیں درست کر رہے تھے۔ عیسیٰ حیات برسوں سے تھکا ہوا جسم، منجمد احساسات اور بیزار دل لیے پھر رہا تھا۔ اس نے کئی دن وہ آواز نظر انداز کی تھی۔ وہ سنتا، جاگتا اور پھر سو جاتا۔ لاشعوری طور پر وہ اور زین ہر نماز کے وقت ادھر ادھر ہو جاتے۔ وہ دونوں خدا کے سامنے جانے سے خوف زدہ نہیں تھے، وہ شرمندہ تھے۔ قاری صاحب پہلی صف میں کھڑے تھے۔ وہ گمراہ نہیں تھا، وہ مسلمان تھا۔
اس کے دادا 5 وقت کے نمازی تھے۔ جب وہ چھوٹا تھا وہ بھی نماز پڑھتا تھا، پھر اس نے سب کو چھوڑا تو خدا کو بھی چھوڑ دیا۔ اتنے سالوں بعد وہ خدا کے سامنے جانے سے خوف زدہ نہیں تھا، وہ شرمندہ تھا۔ اندر نمازیوں کی چھوٹی سی صف بنی ہوئی تھی۔ اندر آ جائیں، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، کوئی بزرگ اس کے پاس سے کہتے ہوئے گزر گئے۔ آخری شخص کھڑا ہوا اور نماز قائم ہو گئی۔ عیسیٰ کے قدم آگے نہ بڑھے۔ وہ چند لمحے دروازے پر رکا رہا اور پھر الٹے قدموں پلٹنے لگا۔ وہ ان چند لوگوں میں سے نہیں تھا جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی تھی۔ وہ نامراد تھا تو یہ نامرادی اس نے خود چنی تھی۔ وہ ناکام تھا تو یہ ناکامی اس کی خود ساختہ تھی۔ وہ ہر روز اپنی نیند قربان کر کے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا وہاں یہ چیز اضافی تھی۔ تیزی سے چلتے ہوئے وہ صحن میں آ گیا۔ ہاتھ پاکٹ میں تھے، اندر جماعت قائم تھی، وہ باہر تھا۔ تیزی سے چلتے ہوئے وہ یکدم رکا، نظر سامنے گئی۔ دیوار پر سفید پینٹ کے درمیان حدیث لکھی ہوئی تھی، انسان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم۔ وہ جم گیا، نظریں اسی ایک جگہ پہ ساکت ہو گئیں۔ کفر اور شرک، کفر اور اسلام، نمازی اور بے نمازی۔ فرق واضح تھا، فرق سامنے تھا۔ نماز پڑھی گئی، دعا مکمل ہوئی، وہ باہر ہی رہا۔ نمازی کب واپس گئے اسے نہیں معلوم۔ اسے تب احساس ہوا جب قاری صاحب پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ آپ واپس نہیں گئے؟ وہ چونکا اور مڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ دن یہیں رہیں گے۔ میں خدا کی طرف واپس جانے کا پوچھ رہا ہوں۔ وہ ساکت ہوا۔ میرا نہیں خیال کہ میں خدا سے دور ہوں۔ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ خدا کے نزدیک ہیں؟ وہ لاجواب ہوا۔ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ وہ خود نہیں جانتا تھا کیوں۔ چند لمحے وہ سامنے لکھی اس حدیث کو دیکھتا رہا اور نعمان صاحب اسے۔ وہ جس حصے میں ٹھہرے تھے وہاں بلب کی روشنی پڑ رہی تھی، وہ جس حصے میں ٹھہرا تھا وہاں اندھیرا تھا۔ حدیث پر نظریں جمائے عیسیٰ کے حلق میں کچھ اٹکا۔ میں خدا کا سامنا کرنے سے شرمندہ ہوں۔ قیامت میں شرمندگی سے اس کا سامنا کرنے سے بہتر دنیا میں شرمندگی سے اس کا سامنا کرنا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، میں نے خدا کو چھوڑ دیا تھا، اپنی مرضی سے، اپنی کوشش سے۔ میں واپس اس کی طرف کیسے جاؤں؟ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ کی والدہ آپ کو معاف کر دیتی ہیں؟ جب آپ ان کی بات نہ مانیں، انہیں نظر انداز کریں، انہیں دکھ پہنچائیں۔ عیسیٰ کثر بے ساختہ اسبات میں ہلا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہو جاتا کہ شہوار اس کی اتنی بدتمیزیوں پر بھی اس سے ناراض نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر جس رب نے آپ کو تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں آپ یہ گمان کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سامنے دیکھے گیا۔ میرے اندر بہت اندھیرا بڑھ گیا ہے، میرے ارد گرد بہت اندھیرا ہے، میں اس سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے روشنی کھو دی ہے، اب اسے واپس پانا مشکل ہے یا شاید ناممکن، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ نعمان صاحب چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھے گئے، پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور جس جگہ وہ ٹھہرے تھے وہاں کھڑا کر دیا۔ صرف ایک قدم اور دیکھیں آپ نے روشنی پا لی، ایک قدم ہی تو اٹھانا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ رب کی طرف پلٹ جائیں عیسیٰ، اس سے پہلے کہ پچھتانے کے لیے زندگی نہ رہے اور وہ دن آ جائے جب آپ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں، لیکن اس وقت شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کچھ کر نہ سکیں۔ وہ پلٹ گئے، عیسیٰ وہیں کھڑا رہا، اس کے گلے میں کچھ اٹک رہا تھا۔ درخت سے ٹیک لگائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ گو آج دھند نہیں نکلی تھی لیکن موسم پھر بھی سرد ہو رہا تھا۔ اس نے جینز پر ہائی نیک اور سیاہی جیکٹ پہن رکھی تھی، سر پہ کیپ تھی۔ وہ آج پھر زین کو مسجد میں سوتا چھوڑ کے یہاں نکل آیا تھا۔ آج قرت سے بات کیے بغیر وہ جانے والا نہیں تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے ارد گرد دیکھا۔ باغ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ وہ قاری صاحب کے گھر کے آگے بنا ہوا تھا اور انہی کی ملکیت تھا۔ زین نے بتایا تھا کہ اسی کی آمدنی سے وہ خرچ چلاتے تھے۔ گو باغ مالٹوں کا تھا لیکن چند آم کے درخت اور سفید موتیے کے پھول بھی لگا رکھے تھے۔ آم کی ایک ٹہنی کو توڑ کر وہ پتے اکھیڑنے لگا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر آج قاری صاحب قرت کے ساتھ ہوئے تو وہ یہی بہانہ بنا دے گا کہ کل وہ مالٹے نہیں کھا سکا تھا اس لیے آج آیا تھا۔ یہ ڈھٹائی تھی تو وہ ڈھیٹ بننے پہ راضی تھا۔ کچھ فاصلے سے دو نسوانی آوازیں آنے لگیں۔
یعنی کرت کے ساتھ کوئی اور بھی تھی۔ پتوں کو کھرچتے اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ تم آؤ گی بھائی کی شادی پہ؟ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو ماریا نے اس سے پوچھا۔ وہ صبح صبح کرت کے گھر آ گئی تھی۔ 2 گھنٹے وہ لوگ ساتھ بیٹھ کر میراث کے مسائل حل کرتی رہیں اور اب مدرسے جا رہی تھیں۔ سلپ آ گئی تھی سو انہیں وہی لینے جانا تھا، اس لیے دیر سے جانے پر کوئی ڈانٹ پڑنے کا امکان نہیں تھا۔ نہیں، کیوں؟ میرے بھائی کی شادی ہے، سب آ رہے ہیں۔ تمہارے تایا کی فیملی بھی؟ تایا لوگ؟ ہاں، ابا کی تمہارے تایا سے بہت دوستی ہے، جواد اور علی کی بھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ تمہارے تایا نے جواد کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا، ابا نے انکار کر دیا۔ ہاں صحیح۔ اسے حیرت ہوئی، اگر وہ لوگ کہیں اور جواد کا رشتہ طے کر چکے تھے تو اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے؟ بالکل، تمہاری چچی خود ہمارے گھر آئی تھیں، انہوں نے منتیں کی تھیں، وہ تو ابا نہ مانے۔ امی نے بتایا کہ تمہاری تائی کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ تمہارے لیے کہیں گے، اگر ہماری طرف سے انکار ہو گیا تو تم دونوں کا رشتہ ہو گیا ہے کیا؟ اس کی آواز تجسس سے پر تھی۔ کرت نے گہرا سانس لیا۔ میں اس بارے میں نہیں جانتی، بہتر ہے تم اس ٹاپک کو نہ ہی چھیڑو۔ ماریا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے نہیں کہ وہ کرت کی بات سے لاجواب ہوئی تھی، اس کے پاس بہت کچھ تھا کہنے کو۔ اس کی خاموشی کی وجہ کچھ اور تھی، بلکہ کوئی اور تھا۔ ان سے چند قدم آگے پی کیپ پہنے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا لڑکا۔ یہ کون ہے؟ کرت نے اس کی سرگوشی پر نظروں کا رخ موڑا۔ وہ لڑکا سر جھکائے کسی تنے کو توڑ رہا تھا، اس کی شکل واضح نہ تھی۔ کوئی مسافر ہوگا؟ روش سے آگے پکی سڑک تھی، سو کبھی کبھی یہاں کچھ من چلے رک کر تصویریں بنایا کرتے تھے۔ لگ تو نہیں رہا۔ ماریا نے آنکھیں سکیڑی۔ جو بھی ہے، ہمیں کیا، تم بس تیز چلو۔ وہ اسے کہہ کر تیزی سے چلنے لگی۔ ابھی وہ دونوں اس کے سامنے سے گزری ہی تھیں جب وہ لڑکا یکدم سیدھا ہوا۔ کرت کے قدم مزید تیز، جبکہ ماریا کے سست ہوئے۔ بات سنیں۔ ماریا یکدم رکی، اس کے ساتھ چلتی کرت کو بھی رکنا پڑا۔ وہ چلتے ہوئے ان دونوں تک آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے کرت کو لگا شاید اس نے اسے کہیں دیکھ رکھا تھا۔ کہاں؟ یہ فوری طور پر یاد نہ آیا۔ کچھ بات کرنی تھی آپ سے، وہ کرت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھ سے؟ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا کہ شاید وہ غلطی سے اس کا کہہ گیا تھا۔ جی، کیا بات کرنی ہے؟ عیسیٰ نے ایک نظر ماریا کو دیکھا۔ کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ سختی سے کہہ کر ماریا کا ہاتھ تھام کر جانے لگی۔ سن تو لیتی۔ کرتلین؟ وہ جھٹکے سے رکی۔ وہ نام اسی شخص نے لیا تھا۔ اسے تمہارا نام کیسے پتا؟ اس نے ماریا کی تعجب آمیز آواز سنی اور مڑ کر پیچھے دیکھا۔ میں نہیں جانتی۔ عیسیٰ ان سے قدرے فاصلے پر اب بھی وہیں تھا۔ تھوڑی دیر پلیز۔ وہ قدرے ملتجی ہوا اور اسے یکدم یاد آیا کہ وہ شخص کون تھا۔ اسلام آباد کی پہاڑی، ٹوٹی تسبیح، پس منظر سے آتی اذان، وہ سب منظر اس کے دماغ میں تازہ ہوئے۔ وہ ماریا کا ہاتھ چھوڑتی اس تک آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر؟ وہ نہیں جانتی تھی اس کی آواز میں اتنی درستگی کیسے آئی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے بھول گئی ہوں گی۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں نے آپ کو یاد ہی نہیں رکھا تھا۔ تو پھر آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا اگر آپ نے مجھے یاد ہی نہیں رکھا؟ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے طنز ہی لگا۔ کیا بات کرنی ہے، جلدی کہیں۔ اس نے حیرت سے دیکھتی ماریا کو نظر انداز کیا۔ اوف، اب اس کو بھی وضاحت دینی پڑے گی۔ عیسیٰ نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ٹوٹی تسبیح تھی۔ کرت ساکت ہوئی۔ یہ اس دن مارگلا پر ملی تھی مجھے۔ اس نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن عیسیٰ نے تسبیح پیچھے کر لی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ میں آپ کی امانت آپ کو لوٹا دوں گا، لیکن ایک امانت میری بھی آپ کے پاس ہے، آپ وہ مجھے لوٹا دیں۔ اس نے حیرت سے ابرو اٹھائے۔ میرے پاس آپ کی کیا امانت ہے؟ عیسیٰ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر 2 قدم آگے آیا۔ میرا دل۔ جی؟ آپ اس دن ٹوٹی تسبیح کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ میرے دل کا ایک حصہ اس تسبیح کے ساتھ رہ گیا تھا۔ آپ اس دن ٹوٹی تسبیح کا ایک حصہ وہاں چھوڑ آئی تھیں۔ میرے دل کا دوسرا حصہ اس تسبیح کے ساتھ ہے۔ اب میں دونوں حصے آپ کے پاس لایا ہوں، تسبیح کا بھی، میرے دل کا بھی۔ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ ان دونوں کو جوڑتی ہیں یا نہیں۔ اس کی عیسیٰ کو دیکھتی آنکھوں میں پہلے ناسمجھی، پھر ڈھیروں تعجب اور پھر شدید غصہ ابھرا۔ جانتے بھی ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ وہ چند لمحے اسے غصے سے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے مڑ گئی۔ کرت،
وہ تیورا کے پلٹی۔ مسٹر، میرا نام مت لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ میرا نام عیسیٰ حیات ہے، آپ کا نام جو بھی ہو، براہ کرم میرا نام لینا بند کر دیں۔ وہ سختی سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ عیسیٰ اس کے پیچھے نہیں گیا۔ باغ سے کسی مرد کی ہلکی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ قرت کے پیچھے جاتا تو اس کے لیے مسئلہ ہوتا۔ اس نے بیگ بینچ پر پٹکا اور سر بھی بینچ پہ گرا لیا۔ کلاس میں اس وقت اکا دکا لڑکیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ پورا راستہ دماغ سے صرف وہ لڑکا چپکا رہا تھا۔ ماریا کو اس نے جس طرح مطمئن کیا تھا وہی جانتی تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہو۔ نپے تلے الفاظ میں اسے اپنی اور عیسیٰ کی ملاقات کا بتانے کے بعد اس نے آج کی ملاقات کا احوال بھی بتا دیا تھا اور اب شدید پچھتا رہی تھی۔ ماریا نے پورا راستہ اس کا سر کھا لیا تھا۔ ایک بار بات تو کر کے دیکھو، وہ دوسرے شہر سے تمہارے لیے یہاں آیا ہے، ایک بار اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ ماریا، خاموش ہو جاؤ، میرا سر دکھ رہا ہے۔ اس نے بس یہی ایک بات کہی تھی اور وہ خاموش ہو گئی۔ البتہ اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس کی باتیں، وہ نظریں، ان میں موجود کچھ کہتے جذبات اور اس کی تسبیح۔ اس کا دل یکدم بھر آیا۔ اس تسبیح کے لیے وہ کتنا روئی تھی، اس نے کتنا صبر کیا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اسے دے دیتا؟ قرت، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے باجی جان کھڑی تھی۔ اسے ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ پوری کلاس بھر چکی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی باجی جان، بس سر ہلکا سا درد کر رہا تھا۔ آپ چھٹی کر لیتی مدینہ، وہ اسی نرم آواز میں کہہ رہی تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں باجی جان۔ بہتر، اگر زیادہ خراب ہو تو بتائیے گا، آپ کے گھر فون کروا دیں گے۔ اس نے سر ہلایا۔ باجی وہاں سے چلی گئیں۔ چلیں جماعت شروع کرتے ہیں، اپنی کتاب نکال لیں سب۔ اس نے کتاب نکال لی، البتہ دماغ معوف سا ہو رہا تھا۔ جانے ماریا کہاں تھی؟ حریم آج آئی نہیں تھی۔ چند دن بعد پہلا پیپر تھا اور اسے پڑھنا تھا، لیکن اب کہاں کی پڑھائی؟ مسجد کے کونے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا عیسیٰ خاموشی سے سامنے بیٹھے بچے کو دیکھ رہا تھا، جو ارد گرد سے بے نیاز لہک لہک کر مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روانی سے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے وہ ایک بار بھی نہیں اٹکا تھا۔ یہ سارا تو چین ہی نہیں لینے دیتی۔ زین اس کے ساتھ آگے بیٹھا تو اس نے نظر گھما کے اسے دیکھا۔ تنگ آ گئے ہو اس سے؟ بیزار، ایک ہی مطلب ہے، مفہوم الگ الگ ہیں۔ وہ برجستہ بولا۔ چھوڑ دو پھر، لاپرواہی سے کہتا عیسیٰ دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ محبت کرتا ہوں اس سے۔ یہ کہہ کے محبت کی توہین مت کرو۔ تمہاری محبت محبت، ہماری محبت توہین۔ کم از کم میری محبت کے ساتھ اپنے فلرٹ کو کمپیئر مت کرو۔ واہ، یہ سنو۔ اس نے زین کی بات کو کاٹتے سامنے آتے لڑکے کو مخاطب کیا تو وہ رک گیا۔ جی، یہاں بیٹھو۔ کچھ دیر متذبذب رہنے کے بعد وہ ان کے سامنے بیٹھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ابو بکر نعمان۔ زین پورا کا پورا چونکا۔ عیسیٰ البتہ سکون سے بیٹھا رہا۔ تم قاری صاحب کے بیٹے ہو؟ جی۔ زین نے رخ موڑ کر عیسیٰ کو دیکھا اور اسے اندازہ ہوا وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ حفظ کر رہے ہو؟ ابو بکر نے اب کے عیسیٰ کو دیکھا، دہرائی۔ حفظ کر چکا ہوں۔ اچھا پڑھتے ہو؟ ابو بکر کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپی سے سیکھا ہے؟ تمہاری آپی نے حفظ کیا ہوا ہے؟ نہیں، لیکن وہ قرات اچھی کرتی ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہو تم لوگ؟ 3۔ زین منہ بناتا پیچھے کو ہوا۔ اسے اب سمجھ آئی وہ اسی لیے اس بچے کو کب سے دیکھ رہا تھا، تاکہ اس سے معلومات نکلوا سکے۔ ٹھیک، آپ لوگ یہاں مہمان ہیں؟ مہمان ہی سمجھ لو۔ وہ مسکرایا۔ تم روز تلاوت کرنے آتے ہو؟ دہرائی، تصحیح کی۔ وہی، جی، روز۔ کبھی نظر نہیں آئے؟ میں تو ہر نماز کے وقت آتا ہوں تقریباً، آپ نے نہیں دیکھا؟ زین کھانس کر سیدھا ہوا۔ وہ دونوں نماز کے وقت یوں غائب ہوتے تھے جیسے اذان کے وقت شیطان۔ نظر نہیں پڑی ہوگی۔ عیسیٰ نے گور کے زین کو دیکھا۔ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے باجماعت؟ وہ جیسے سمجھ گیا تھا، اس نے کان کھجایا۔ باجماعت کیا، وہ تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے ہم لوگ۔ دراصل اسے سمجھ نہ آئی کیا کہے۔ کتنی غلط بات ہے یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ آپ کے گھر میں شفاف پانی کی نہر لگی ہے اور آپ اس سے پینے پر رضامندی نہیں۔ ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ وہ اس 12 سالہ لڑکے سے ایسی بات کی امید نہیں رکھتے تھے۔ نماز مت چھوڑا کریں، آپ کو علم ہے۔ کون سی کلاس میں ہو؟ زین نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس وقت لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ 7 میں۔ اور تمہاری آپی؟ وہ مدرسے جاتی ہیں۔
رشتہ ہو چکا ہے ان کا کہیں؟ اب کہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ عیسیٰ نے ضبط کرتے ہونٹ بھینچے۔ زین، میں جاؤں؟ دیر ہو رہی ہے۔ عیسیٰ نے سر ہلا دیا، پھر احساس ہوا اس نے اجازت نہیں لی تھی، صرف بتایا تھا۔ ابو بکر چلا گیا تو وہ زین کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ضرورت تھی اس کی آپی کا پوچھنے کی؟ میں تو تمہارے لیے پوچھ رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا بچہ غیرت میں آ جائے گا۔ وہ کچھ خائف ہوا۔ بہت شکریہ، تڑک کے کہا۔ اچھا خاصا وہ باتوں باتوں میں قرۃ کے متعلق جاننا چاہ رہا تھا اور اس نے سرے سے سارا معاملہ ہی خراب کر دیا۔ زین منہ میں بڑبڑاتا اٹھ گیا۔ اگلے 2 دن ابو بکر دورائی کرنے آتا تو عیسیٰ سے بھی ملتا، زین سے البتہ اس کی جانیں کیوں بنتی نہیں تھی۔ اگلی صبح وہ پھر اس کا منتظر تھا۔ باغ میں رکھے موٹے پتھر پر بیٹھے وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ قرۃ نے بے اختیار ساتھ چلتی مہر کو دیکھا جو عیسیٰ کو کچھ اچنبھے سے دیکھتی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ پلیز میری بات سن لیں۔ وہ رکی، پھر مہر کو دیکھا۔ تم یہیں رکو، میں آتی ہوں۔ لیکن آپی، مہر، اس کے سختی سے کہنے پر وہ سر ہلا گئی۔ قرۃ گہرا سانس لیتی تیبرا کر پلٹی اور عیسیٰ تک آئی۔ دیکھیں، مجھے تنگ مت کریں ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ آپ ایک بار تسلی سے میری بات سن لیں قرۃ، میرا نام مت لیں۔ اگر میں کہوں کہ مجھے اب صرف آپ کا نام یاد رہ گیا ہے تو بھول جائیں میرا نام بھی، مجھے بھی۔ اس قدر ظالم مت بنیں۔ آپ رحم دل بن جائیں اور مجھے بھول جائیں۔ مجھ سے وہ کرنے کا مت کہیں جس پہ میرا اختیار نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور جب کھولیں تو ان میں شدید بے بسی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ صرف آپ سے چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے علاوہ ہر شے کو دیکھ رہا تھا۔ جو کہنا ہے جلدی کہیں، اگر یہاں کسی نے دیکھ لیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہوگا۔ یہاں؟ مجھ سے اس کے علاوہ کوئی توقع مت رکھیں کہ میں آپ سے کہیں ملوں گی۔ اوکے۔ اس نے سر ہلایا اور اسے دیکھا۔ میں نے اس دن جو بات کہی تھی وہ سچ تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے قرۃ العین۔ اس نے پہلی بار اپنی نظریں اٹھائی تھیں اور ان آنکھوں میں دیکھا تھا جنہوں نے اسے کئی راتیں بے چین رکھا تھا۔ آپ چاہتے ہیں میں اس بات پہ یقین کر لوں کہ آپ کو مجھ سے بغیر دیکھے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی ان ملاقاتوں کے بعد جو قطعاً خوشگوار نہیں تھیں۔ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ یہ محبت سے زیادہ ہے۔ اگر یہ روگ ہے تو مجھے یہ روگ لگ گیا ہے۔ اگر یہ آسیب ہے تو یہ آسیب مجھ سے چمٹ چکا ہے۔ اگر یہ عشق ہے تو یہ عشق عیسیٰ حیات کا مقدر ہوا۔ مجھے وہ کہانیاں مت سنائیں جن پہ میں یقین نہ کر سکوں۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے بغیر دیکھے محبت ہو گئی، حالانکہ آپ مجھے جانتے تک نہیں ہیں، بلکہ جاننا تو دور آپ کو میرا نام تک نہیں معلوم تھا، اور آپ یہاں چلے آئے مجھ سے ملنے۔ اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک افسانوی قصے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ عیسیٰ چند لمحے اسے دیکھے گیا، پھر اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ میری آنکھوں میں دیکھیں اور بتائیں کیا آپ کو ان میں جھوٹ نظر آ رہا ہے؟ اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا لیکن اس نے دیکھ لیا۔ وہ آنکھیں صدیوں یاد رکھی جا سکتی تھیں، اور ان کا سچ صدیوں بھلانے کی کوشش میں صدیوں یاد رہ جانے والا تھا۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ دیکھیں عیسیٰ، آپ دوبارہ سے کہیں۔ جی؟ نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا نام دوبارہ سے کہیں۔ یا اللہ، وہ کراہی، مجھے ایسے امتحان میں مت ڈالیں جو مجھے برباد کر دے۔ میں ایسے امتحان میں پڑ چکا ہوں اور قابل حیرت میں برباد بھی ہو چکا ہوں۔ مجھے کیوں کرنا چاہتے ہیں برباد؟ آپ وہ آخری انسان ہوں گی جس کے لیے میں یہ خواہش کروں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر پلٹ گئی۔ عیسیٰ اگلے کئی لمحے وہیں ٹھہرا رہا۔ یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں؟ وہ جب مہر تک آئی تو وہ عیسیٰ کو دیکھتی ناگواری سے پوچھنے لگی، نہیں، اور خبردار جو تم نے ابا یا اماں سے اس بات کا ذکر کیا۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ خود ابا کو بتا دینا، میں خود دیکھ لوں گی، لیکن مہر تم ابا یا اماں سے ذکر نہیں کرو گی، سمجھی؟ ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گی تم سے۔ مہر نے تیزی سے سر ہلا دیا۔ وہ قرۃ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج پھر وہ لڑکا ملا تھا۔ اس نے سر دباتے رک کر ماریا کو دیکھا۔ کون سا لڑکا؟ حریم چونکی ہے کوئی جو قرۃ سے محبت کر بیٹھا ہے؟ اس کی آواز معنی خیز ہوئی۔ ہیں کون؟ حریم کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرو، وہ بیزاری سے کہتی اٹھ گئی۔ پیچھے ماریا نے حریم کو قرۃ کی سنائی گئی داستان سنانی شروع کر دی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے آگے چلتی گئی۔ میں ایسے امتحان میں پڑ چکا ہوں اور قابل حیرت میں برباد بھی ہو چکا ہوں۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے قرۃ العین۔ وہ مدرسے کی 12 دریوں میں چلتی جا رہی تھی۔ نظریں نیچے تھیں۔
ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے کلاس میں ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ بار بار عیسیٰ کے الفاظ یاد آتے، اس کی آنکھیں یاد آتیں۔ اس نے صرف ایک بار اپنی نظریں اٹھا کے قرۃ کو دیکھا تھا۔ غضب ہوا کہ اس لمحے اس کی نگاہیں بھی اٹھیں۔ وہ سیاہ آنکھیں قصہ گو کی قدیم داستان سنا رہی تھیں۔ وہ کسی صوفی کا مزار پر رقص دکھا رہی تھیں۔ اس نے پہلی بار کہانی لکھتی آنکھیں دیکھی تھیں، پہلی بار کہانی سناتی آنکھیں دیکھی تھیں۔ اس نے جانا کہ وہ تاریخ نویس ہوتا تو لکھتا کہ ایک اجنبی کسی شہر میں اترا تھا۔ وہ شہر میں مقیم کسی چگا پوش شہزادی کا پتہ پوچھتا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا کے رکھتا شخص اپنے شہر میں یہ تکلف نہیں کرتا تھا۔ وہ قصہ گو ہوتا تو اس چگا پوش شہزادی کو ملکہ اور خود کو سلطان لکھتا، پر افسوس وقت نے داستان گو کا عہدہ شہزادی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، اور شہزادی مٹی کا ڈھیر بننے سے ڈرتی تھی۔ وہ چلتے چلتے جانے کہاں آ گئی جب پیچھے سے حریم اور ماریا دوڑتی ہوئی آئیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ کھونے کا ارادہ ہے؟ معلوم نہیں حریم، میں شاید واقعی کھو گئی ہوں۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ حریم اس کی دائیں طرف اور ماریا بائیں طرف بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتی؟ کاش مجھے خود بھی یہ معلوم نہ ہوتا۔ ایک بار سن تو لو اسے قرۃ۔ سنا تھا، افسوس نہ سنا ہوتا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے رخ موڑ کر حریم کو دیکھا۔ جو وہ زبان سے کہتا ہے وہ جھوٹ لگتا ہے، جو وہ آنکھوں سے کہتا ہے وہ سچ سے زیادہ ہے۔ اس کی آنکھیں سچی ہیں حریم، لیکن وہ غلط راستے پر منزل ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے سر گھٹنے پہ ٹکا دیا۔ غلط کیوں؟ اس سے کہو انکل سے تمہارے رشتے کی بات کرے۔ قرۃ کے لبوں پر بے بس سی مسکراہٹ ابھری۔ ابا نہیں مانیں گے، لیکن جانتی ہو اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ جب خاندان میں پتہ چلے گا تو مجھ پر باتیں کی جائیں گی۔ وہ اسلام آباد سے یہاں میرے لیے آیا ہے، سچ ہے، لیکن یہ شخص مجھے بدنام کر دے گا۔ میں اپنے باپ کی عزت مٹی نہیں کرنا چاہتی۔ ممکن ہے ایسا نہ ہو، ماریا پہلی بار بولی۔ ایسا ہی ہوگا۔ تم لوگ میرے خاندان کو نہیں جانتے، مجھ پہ انگلیاں اٹھیں گی، تہمت لگے گی اور سنسار کر دیا جائے گا۔ میں ذلت سے ڈرتی ہوں، جس چیز سے ڈرتی ہوں اسے خود کے لیے کیسے چن لوں؟ مجھے یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ کیا کرو گی؟ حریم کو خوف لاحق ہوا۔ کچھ تو کروں گی۔ وہ بیگ اٹھاتی جانے لگی جب پیچھے سے ماریا کی آواز آئی۔ اس کا نام عیسیٰ حیات ہے نا؟ ہاں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دور جا کر خیال آیا شاید اسے ماریا سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس کا نام کیوں پوچھ رہی تھی، لیکن اب پیچھے جانے کا دل نہیں کیا۔ کیا؟ اس نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے گھورتے زین کو دیکھا۔ کب گئے تھے تم ان سے ملنے؟ جب تم اپنے باپ کی ساری جائیداد بیچ کے سو رہے تھے۔ مجھے اٹھا بھی سکتے تھے، لیکن تم چاہتے تھے کہ میں تم دونوں کے بیچ ہڈی نہ بنوں۔ بالکل میں یہی چاہتا تھا۔ عیسیٰ کا سکون قابل دید تھا۔ لڑکی ملتے ہی دوست بدل گیا۔ بھول گئے کتنی قربانیاں دی ہیں میں نے تمہارے لیے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ احسان جتانے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان بزرگوں نے یہ تمہارے جیسے دوستوں کے علاوہ سب کے لیے کہا ہوگا۔ وہ جلا بنا ارد گرد گھوم رہا تھا، یعنی وہ سوتا رہ گیا اور عیسیٰ 2 دن قرۃ سے مل بھی آیا، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ کیا فائر کر رہا ہے میرے اوپر؟ ویسے بھی ابھی صرف اظہار محبت ہی کیا ہے، شادی کے لیے پرپوز تھوڑی کیا۔ اس نے اکتا کر کہتے ہوئے موبائل آن کر لیا۔ وہ زین کی چک چک سے اب تنگ آ گیا تھا۔ کرنا بھی مت، تمہارے کہنے پر جیسے میں رک جاؤں گا۔ زین نے گویا ماتھا پیٹا۔ اس طرح ایک سڑک پہ کھڑے ہو کے پرپوز کرو گے تو وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گی تمہیں بہت پتہ ہے ان باتوں کا۔ وہ مشکوک ہوا۔ ہاں پڑھا تو کچھ نہیں، اب دفع ہو جاؤ اور کچھ لے کے آؤ کھانے کے لیے۔ میں آج سبزی کھانے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ بیٹا ہم زبردستی کے مہمان ہیں اور زبردستی کے مہمانوں کو سبزی ہی کھلائی جاتی ہے۔ وہ چابی اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ زین کے جانے کے بعد عیسیٰ نے انسٹاگرام کھولا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سکرول کرتا رہا، کچھ میسیجز چیک کیے، 1-2 سٹوریز دیکھیں، اور پھر جب انسٹاگرام بند کرنے لگا تو یکدم دماغ میں کچھ چمکا۔ فوراً سے دوبارہ میسیجز کی طرف گیا تو سامنے ہی کسی کا میسیج آیا ٹھہرا تھا۔ میں قرۃ العین کی دوست ہوں، میسیج پڑھ لیں تو رابطہ کیجیے گا، سلام۔ وہ کچھ دیر اس میسیج کو دیکھے گیا، پھر جوابی میسیج کیا۔ قرۃ العین؟ جی قرۃ العین، مسٹر عیسیٰ حیات۔ لڑکی آن لائن تھی سو فوراً رپلائی آئے۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ اس دن باغ میں میں قرۃ کے ساتھ تھی۔ اوہ، اس نے گہرا سانس لیا۔ یاد ہے مجھے آپ۔ اس نے غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا یاد تھا کہ قرۃ کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ میسیج کرنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے قرۃ سے متعلق بات کرنی تھی۔ کہیے۔
وہ اس کے میسیج کا انتظار کرتا رہا، لیکن شاید وہ آف لائن ہو گئی تھی۔ عیسیٰ نے موبائل سائٹ پہ رکھ دیا۔ کیا وہ اسے کرت کے کہنے پر میسیج کر رہی تھی؟ نظریں نیچے جھکائے وہ دھیمے قدموں سے چل رہی تھی، ذہن کہیں اور تھا، قدم کہیں اور پڑ رہے تھے۔ اسے 2 قدم آگے ابو بکر چل رہا تھا، بیگ کاندھے پہ ڈالے تیزی سے کچھ کہتا ہوا۔ اپی؟ وہ چونکی۔ کیا آپ سن رہی ہیں؟ ہاں سن رہی ہوں۔ اچھا تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہاتھ کمر پہ رکھے اس کے سامنے آیا۔ تم؟ وہ رک گئی، جانے کیا کہہ رہا تھا۔ آپ نہیں سن رہی، لہجہ خفا ہوا۔ اچھا سوری، اب سنوں گی، بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ابو بکر چند لمحے اسے خفا سا دیکھتا رہا، پھر دوبارہ اسی جوش سے کہنا شروع ہو گیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس دن مسجد میں کسی نے میری تلاوت کی تعریف کی۔ وہ؟ اسے توجہ سے سننے کی کوشش کرتی کرت کا دھیان پھر سے بھٹک گیا۔ ذہن میں بیک وقت مختلف خیالات چل رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی باغ کے درمیان میں تھے جب درختوں کے گرد ہلچل سی ہوئی۔ کرت کے قدم رک گئے، وہ بنا پلک جھپکے دائیں طرف دیکھے گئی اور تبھی اسے وہ نظر آیا۔ ہاتھ میں مالٹا تھامے چند سفید پھول پکڑے ان کی طرف آتا عیسیٰ۔ وہ کچھ غصے سے اسے دیکھے گئی۔ ابو بکر ساتھ تھا، وہ ابا کو بتاتا، بات پھیلتی اور عیسیٰ بھائی؟ سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ابو بکر جوش سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ قاری صاحب نے کچھ دن پہلے مالٹے کھانے کی دعوت دی تھی۔ وہ اس کے سامنے رکتا کہہ رہا تھا۔ پیچھے سے کوئی اور لڑکا بھی آ رہا تھا۔ کرت کی نظر پیچھے گئی۔ جیب میں مالٹا ڈالنے کی کوشش کرتا بھورے بالوں والا لڑکا۔ اچھا میں توڑ دوں آپ کو؟ نہیں شکریہ، ہم نے توڑ لیے ہیں۔ اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر کرت کو دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مالٹے کھانے؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ وہاں کیوں آیا تھا، لیکن تم چاہو تو مجھے توڑ کر دے سکتے ہو۔ ذہن فوراً سے آگے ہوا۔ آپ نے پہلے ہی جیبیں بھر رکھی ہیں۔ عیسیٰ نے بمشکل ہنسی ضبط کی، پھر ذہن کو دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ ہم دونوں نے مل کے توڑے ہیں۔ میرا خیال ہے ذہن کو مالٹے بہت پسند ہیں، تو تم اس کی مدد کرنے جا سکتے ہو۔ ابو بکر کوئی جواب دیتا اس سے پہلے کرت آگے بڑھی، کھینچ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو میں چھوڑ دوں آپ دونوں کو؟ وہ اسے جاتے دیکھ تیزی سے بولا۔ کرت کے قدم رکے، پیچھے مڑ کے اسے دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھیں آپ، زہر لگتے ہیں مجھے راستے میں آنے والے مرد اور عورتوں کو ایسی پیشکش دینے والے مرد۔ سختی سے کہتی وہ ابو بکر کا ہاتھ تھامے وہاں سے چلی گئی۔ عیسیٰ کا چہرہ تاریک پڑا، پھر اس نے سر جھٹکا۔ محترمہ زبان کی خاصی تیز لگتی ہیں۔ ذہن دانت نکالتا اس کے سامنے آیا۔ میری آفر غلط تھی، وہ ان عورتوں میں سے نہیں ہے جنہیں کچھ بھی کہہ دیا جائے۔ اس نے ہر الزام اپنے سر لے لیا۔ اس چھوٹے باڈی گارڈ کے ہوتے ہوئے تم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہنسا۔ میرا خیال ہے تم دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو۔ اس کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ وہ منہ بناتا پیچھے کی طرف گیا۔ کدھر؟ 2-4 اور مالٹے توڑنے۔ ہم یہاں کرت سے بات کرنے آئے تھے۔ چل بھائی چل، تم بھلے کرت سے بات کرنے آئے تھے، میں لیکن مالٹے ہی کھانے آیا تھا۔ انہوں نے مروت میں آفر کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا باغ ہی خالی کر دو۔ عیسیٰ نے اسے گھورا۔ میرے 1-2 مالٹوں سے ان کا باغ ختم ہو ہی نہ جائے۔ تم نے نہیں کھانے تو چپ کر کے ٹھہرے رہو۔ وہ اندر غائب ہو گیا تو عیسیٰ کی نظر دوبارہ اس راستے کی طرف گئی جہاں کرت اور ابو بکر گئے تھے۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of episode 3 of the novel نہل پائے فاطمہ نور. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.